अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। ए अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमा। पारा नंबर 13 आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम अपने कल के सवाल के ऊपर आते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि जो 12वां सिपारा कल हमने पढ़ा जिसमें बहुत सारे अंबिया का जिक्र आया था, आपके ख्याल में एक 12वें पारे में कुल कितने अंबिया का जिक्र आया है? जी हाँ, ये आपको गिनकर बताना था। इस सिपारे में जो नाम आते हैं वो आपके सामने हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये सारे तो वो अंबिया हैं जिनका नाम आया है इस सिपारे के अंदर। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है, इशारतन जिक्र आया है, लेकिन नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं आया है। ये सारी वो कौमें हैं जिनको बुलाया गया, दावत दी गई, इन्होंने इनकार किया, नतीजतन अल्लाह का अजाब आया। ये हमने कल पढ़ा था। आज पारा नंबर 13 में किस्सा यूसुफ जो हमने कल शुरू किया था आगे बढ़ेगा। कल हमने वो किस्सा पढ़ा जब उनको कुएं में डाला गया, जब उनके वालिद से आके झूठ बोला गया, उन्होंने सब्र किया और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी हमें सुनाता है। इस कहानी में सिर्फ आसानियाँ नहीं है। इस कहानी में ऐसा नहीं है कि बस अल्लाह की राह पे कदम रखा और फिर आसानी से सफ़र करते हुए जन्नत तक पहुँच गए। ये मुमकिन ही नहीं है, ये किसी के साथ भी नहीं हुआ। तो मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें भी आती हैं, घर वालों से भी आ सकती हैं और घर के बाहर के लोगों से भी आ सकती हैं। मुख्तलिफ वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आ सकती हैं जो इंसान ने सोची भी नहीं होती, और फिर इंसान को अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ सेटल्ड हो और मैं चलती चली जाऊं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में सबक मिलता है कि बहुत सारी साजिशें हुई, बहुत सारे मुश्किल हालात आए, कुएं में डाले गए, घर वाले छूट गए, वालिद से दूर हो गए, फिर उसके बाद अस्मत दरी का इल्ज़ाम लगाया गया, किरदार पे सवाल उठाया गया, फिर उसके बाद झूठे मुकदमे में जिंदान में डाला गया, और ये तमाम चीज़ें कितने सालों पर मुहीत हैं। फिर जाके फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर से ही रास्ता निकाला। उसी के अंदर से फिर अल्लाह ताला ने एक एक करके उनके किरदार की गवाही भी आई, वो कैद खाने से बाहर भी आए, वो फिर इक़्तिदार तक जाके पहुंचे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक या दो दिन की कहानी नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी है, और पूरी ज़िंदगी के ये सारे मराहिल हम सब के साथ किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा आ जाते हैं। फिर हज़रत यूसुफ का जो जुमला है यहाँ पर, ये भी बड़ा समझने का है। नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, और आगे अल्लाह ताला के गफूर और रहीम होने का जिक्र किया गया है। ये जो नफ्स हम सबके साथ लगा हुआ है ना, ये हमें बहुत सारी बातें सुझाता है। कभी ये कहता है कि नहीं ये ना करो बच जाओगे, कभी ये कहता है कि मुश्किल में क्यों डालें अपने आप को, कभी ये कहता है कि जो जैसे चल रहा है बस चलता रहे ना, कभी ये कहता है कि मैं क्यों बुरी बनूं किसी को कुछ कह के, कभी ये कहता है कि अच्छा थोड़ी सी बात है आज मान लो कल ना करना। तो बहुत सारी शक्लों में जो ये नफ्स आता है, और सबसे बढ़कर ये कि वो मुझे मुतमईन कर देता है मेरे अपने आमाल के मुतालिक। हम अपने आप को खुद दलीलें देते हैं, अपने ज़मीर को खुद सुलाते हैं, अपने आप को खुद जस्टिफाई करते हैं, और ख़ुद ही अपना मुकदमा अपने आप से लड़के अपने आप को नफ्स के हवाले कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जिक्र किया कि नफ्स तो उकसाएगा, लेकिन इससे बचने के लिए खुद भी हिम्मत पकड़नी होगी, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। कोई गलतियाँ अगर हो जाती हैं बिला इरादा, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत करने वाला है। सूरह यूसुफ की एक ख़ास बात और है, और वो ख़ास बात यह है कि इतनी तवील सूरत हमें जिस वाक़े के बारे में मिलती है, हज़रत यूसुफ की कहानी, इसमें वो भी शामिल है जब हज़रत यूसुफ को गुनाह की दावत दी गई, एक औरत की रजामंदी से दी गई, लेकिन अल्लाह ताला ने ये वक्फ की है कि इंसानों को मर्द की हया का किस्सा भी सुनाया जाए। जब अल्लाह ताला हिकाम नाजिल करते हैं ना हया के, पाक दामनी के, नज़रों को झुकाने के, अपनी इज़्ज़त के हिफाजत के, तो उसका मुखातिब सिर्फ औरत नहीं होती, उसका मुखातिब माशरे का हर फर्द होता है। और यहाँ पर भी हज़रत यूसुफ ने अपनी हया की हिफाजत की, अपने लिए अल्लाह से तौबा की, अपने नफ्स पे नज़र रखी। हालांकि जो दावत गुनाह दी जा रही थी वो औरत की रजामंदी से दी जा रही थी, लेकिन हर इंसान अपने नफ्स का, अपनी हया का और अपने चलन का खुद अल्लाह ताला के पास जवाबदेह है, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो औरत हो। उसके बाद एक और ख़ास बात इस में ये मिलती है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इक़्तिदार, ज़ी इक़्तिदार, अज़ीज़ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उसके सामने जाते हैं,
تو وہ اس سے کیا کہتے ہیں، وہ اس سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خزانے کی کنجیاں دیجیے، کیونکہ میں علیم بھی ہوں اور حفیظ بھی. دو چیزیں مینشن کرتے ہیں. علیم جاننے والا، علم رکھنے والا، یعنی میرے اندر صلاحیت ہے، اور حفیظ حفاظت کرنے والا، اس کو امانت سمجھنے والا، یعنی میرے اندر صلاحیت ہے. یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ کتنے کیپیبل ہیں اور آپ کتنے ٹرسٹ وردی ہیں. آپ کے اندر کتنی یہ چیز ہے کہ آپ پہ امانت رکھوائی جائے یا آپ کے حوالے کی جائے، یا اگر کوئی اقتدار آپ کو دیا جائے تو آپ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں کم از کم ضرور دیکھنی چاہیے جب آپ کسی کو بھی اقتدار کے لیے منتخب کریں، کہ اس کے اندر صلاحیت تو ہونی ہی چاہیے لیکن صالحیت بھی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو صلاحیت کا دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اگلی چیز ہم آگے مراحل دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بھائی غلہ لینے، قحط کا زمانہ تھا، غلہ لینے آتے ہیں. حضرت یوسف تدبیر کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیتے ہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد کو لے کر آؤ. آخرکار پھر حقیقت کھل جاتی ہے اور پھر حضرت یوسف کا وہ خواب پورا ہوتا ہے کہ ان کے تمام اہل و عیال ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ اقتدار حاصل کر چکے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں پارہ نمبر 13 ہی کے دوسرے ربع کے اوپر. بتایا جاتا ہے کہ جو میں نے ابھی بھی آپ سے بات کی کہ حق کی مخالفت کوئی نئی چیز نہیں ہے، حق کی مخالفت رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو قصے سنائے جا رہے ہیں یہ بطور قصہ نہیں سنائے جا رہے، یہ صرف اس لیے نہیں سنائے جا رہے کہ ہم واہ واہ کریں، عقیدت کا مظاہرہ کریں. ہر قصہ ایک لیسن ہے اور ہر قصے کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہدایات ملتی ہیں اگر اس کو اس نظر سے پڑھا جائے. تو یہاں تک پھر یہ قصہ مکمل ہوتا ہے اور سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے. سورہ رعد مدنی سورت ہے اور آج کل کے حالات میں اگر آپ اس سورت کا مطالعہ کرتے ہیں، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور اس کا ترجمہ پڑھیں. بہت ساری چیزیں آپ ریلیٹ کر لیں گے. شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ان چیزوں سے بھی جو تمہیں نظر آتی ہیں، جو تمہیں نظر نہیں آتی. اللہ جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آتی نا، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو معلوم لگا لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو ہنٹس سے، نشانیوں سے، بادلوں سے، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ ساری چیزیں تو ہم اندازے لگاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. یا ہم ترقی اتنی کر چکے ہیں کہ ہم جھانک کے دیکھ لیتے ہیں، پریڈکٹ کر لیتے ہیں. اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو خود نہیں بدل دیتی، یعنی یہ لوگوں کے اپنے اوپر ہوتا ہے. ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نا، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں جو کسی قوم کو بحیثیت قوم پیش آ رہی ہوتی ہیں، ایز اے نیشن پیش آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. کہ اگر پوری قوم ہی کرپٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کرپٹ حکمران ہی دے دیتے ہیں. تو جہاں وہ رہنا چاہتی ہے، جیسا وہ کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اسباب بناتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر چلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں پہ بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں. کسی ایک کو بہتر کر کے اور کسی ایک کو نظر انداز کر کے آپ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. میری انفرادی زندگی کتنی عبادت گزار ہو، باہر اگر نہیں ہوگی، کیا میں باہر نہیں جاؤں گی؟ کیا میرے بچے باہر سے انفلوئنس نہیں ہوں گے؟ کیا باہر سے بہت ساری چیزیں سیکھ کر نہیں آئیں گے؟ اور اگر باہر بہت نیکی ہوگی، میرے گھر میں نہیں ہوگی تو وہ ٹیمپریری ہوگی، پھر اس کے اثرات تو نہیں پڑیں گے گھر کے اندر. تو مجھے دونوں چیزیں چاہیے، دونوں چیزیں ملتی ہیں تو میرے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے رب کو پکارنا ہی برحق ہے. اور آخر میں یہ کہ ہدایت سے سیراب ہونے والوں کی مثال دی ہے کہ اللہ نے تو جیسے بارش برسا دی. شروع میں بھی سورہ بقرہ میں ہدایت کو بارش کہا گیا تھا. بارش برسا دی، وہ ہر طرف گر رہی ہے. آپ ذرا ویژولائز کریں، آنکھیں بند کر کے سوچئے، ہر جگہ بارش گر رہی ہے. گرتی ہے نا، کچھ جگہوں پہ نہیں گرتی. کوئی زمین سخت ہوتی ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، بہہ گئی بارش. کچھ زمین ایسی ہوتی ہے تھوڑا سا پانی ہو خوشبو مہک اٹھتی ہے. کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو فصلیں اگل دیتی ہے. زمین کا فرق ہوتا ہے، بارش ایک ہی ہوتی ہے. اسی کی مثال ہمیں پہلے دی گئی تھی کہ ایک ہی مثال سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں.
قرآن کی آیتوں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی مثال ہے کہ اللہ نے تو آسمان سے بارش اتاری تھی، سب کے لیے ایک جیسی تھی، ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق لے کے چلا۔ جس نے جتنا ایبزارب کرنا تھا نا، جس کے اندر جتنی گنجائش تھی اتنا اس نے ایبزارب کیا، اور وہ بھی وہ کرے گا جس کے دل میں جگہ ہوگی۔ اگر میں نے اپنے دل کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھری ہوئی ہیں، بہت ساری اور محبتیں بھری ہوئی ہیں، بہت سارے اور خیالات، شک، فتنے، بہت کچھ بھرا ہوا ہے، نیکی کو اندر جانے کے لیے جگہ چاہیے، اس دل کو خالی ہونا چاہیے ان تمام چیزوں سے۔ جب یہ کہا گیا نا کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دل میں شک نہیں ہے، تو اپنے دل سے کچھ چیزوں کو باہر نکالنا ہوگا تاکہ نئی چیزوں کی جگہ بنے۔ تو اسی کی مثال یہاں پہ دی ہے کہ ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ایک اور جملہ بھی آیا تھا، وہ یہ تھا کہ سیلاب میں جس طرح ہلکی چیزیں جھاگ بن کے اوپر آ جاتی ہیں نا، جن کی ورتھ نہیں ہوتی، بہت لگتی ہیں، جھاگ ہے، پرومیننٹ ہے، لیکن ٹیمپرری ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہی ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے لیکن قدر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے پاس وزن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑی سی چیز بھی لائیں اس کی اللہ تعالیٰ کو بہت ویلیو ہوتی ہے، اللہ کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کی نیت کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا عمل بے شک تھوڑا ہو، استقامت کے ساتھ ہو، خالص نیت کے ساتھ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر ہم تیسرے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ صفات کتنی دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، روابط کو برقرار رکھتے ہیں، اور یہ وہ روابط ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ یہ جو رشتے ہمارے ہیں نا، ہمارے لیے اب فرینڈ سرکل میں موو کرنا آسان ہے، رشتہ داروں میں مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری زندگی کا ہر چیپٹر نہیں جانتے، ان کو یہ نہیں پتا کہ میں جو آپ کو پکچر دکھا رہی ہوں یا میرا جو فیس ان کے سامنے ہے، اس کے پیچھے میرے معاملات کیسے ہیں۔ میرے لیے آسان ہے کچھ دیر کے لیے ملوں، اپنا بیسٹ دکھاؤں اور پھر رخصت ہو کے اپنے گھر میں آ جاؤں۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو پوری میری فیملی ہسٹری، میرا بیک گراؤنڈ، میرے موڈز، ہر چیز پتہ ہوتی ہے، پھر فرینکنس کا لیول الگ ہوتا ہے۔ تو میرے لیے تو وہ والی چیز آسان ہے۔ اللہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے وہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں، جو اللہ نے جوڑے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کو جوڑا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسانوں سے ملتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے اور صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے یا ملنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے کہ میں لوگوں سے نہ ملوں تو میری لائف اچھی ہوگی۔ ہمارے مذہب کا حصہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے ملوں، ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کروں، صبر کروں، درگزر کروں، احسان کا معاملہ کروں۔ یہ سب کچھ میں اس وقت کروں گی جب مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے ان ریٹرن لوگوں سے کچھ ملے نہ ملے، مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تبھی آپ کے اندر اتنا صبر، اتنا برداشت، اتنا احسان آتا ہے کہ آپ تمام چیزوں سے پیشنس سے، صبر سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ ریٹرن چاہیں گے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے کسی نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کسی کے ساتھ کب کیا کیا تھا، اور کسی نے فلاں وقت میرے ساتھ کیا کیا تھا، رشتے نہیں چل سکتے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نا، اس کے پاس ایک کیلکولیٹر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو پسند ہیں جو ان روابط کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ پھر فرمایا جو اسی سے ریلیٹڈ بات میں نے بھی آپ سے کر ہی لی کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے بعد صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صرف کھانا نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اللہ کا رزق ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھٹے پارے میں پڑھا تھا کہ اجازت ہے، کوئی تمہارے ساتھ برا کرے نا تم اس کو روک سکتے ہو، لیکن اگر تم بھلائی کرو تو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ تمہاری طرف سے سب کو خیر ہی ملے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب آپ یہ آڈیو سن رہے ہوں گے تو آپ نے یقیناً اس جملے کے جواب میں کہا ہوگا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ آپ اوور آل بھی اگر معاشرے میں اندازہ لگائیں کہ جب آپ دین سے قریب ہوتے ہیں تو آپ کے ریئیکشنز کتنے ٹھنڈے اور کتنے سکون والے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ دین سے دور جاتے ہیں تو آپ کتنے پینک ہونے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرنے لگتے ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو اپنے رویوں کا ڈفرنس خود پتہ چل جائے گا
پھر آپ بار بار سوچیں گے کہ اچھا یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ریئیکشن دینا چاہیے تھا، یہ نہیں دینا چاہیے تھا، یہ اتنی بڑی بات تھی یا یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو ہم اس کو درگزر کا آپشن ہے، کسی نے اگر میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو معاف کرنے کا آپشن ہے، ہر چیز کا بدلہ چکانا ضروری نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں آپ کا ویژن براڈ کرتا ہے قرآن۔ جتنا جتنا آپ دین سے قریب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب آتے ہیں، ہم ابھی جب جتنے سپارے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہم نے نصف سپارہ آج کر لیا، آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعات کے معاملے میں ہمارا ویژن براڈ کرتا ہے، چیزیں بڑے دائرے سے دکھاتا ہے۔ اس میں وہ والی چیزیں نہیں ہوتی جو ہم عام طور پہ جن پہ پریشان ہوتے ہیں، یعنی کھانا، کپڑا، جاب، پے کتنی ہے، ملے تو کیا ہوا، کپڑوں پہ کیا ہے، قرآن ان سب چیزوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، پھر وہ اس دوڑ سے نکل جاتا ہے جس دور میں دنیا پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت ساری دوڑ ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس چیز میں لوگ کھپتے ہیں، جس چیز میں لوگ پینک ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ایون ایک سوٹ اگر صحیح نہ سل جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جب انسان ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اتنا ڈپریسڈ اور سٹریس نہیں ہوتا، تو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں اس ربع کے سورہ ابراہیم یعنی ایک مکی سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آغاز میں ایک بہت سمجھنے کی بات ہے، انبیاء کے قصے بھی آتے ہیں اور یہ جملہ بھی آتا ہے کہ اللہ ہی پہ اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے۔ یہاں پہ خاص طور پہ شروع کی ہی چند آیات میں توکل کا لفظ 3 دفعہ ہے، یعنی زندگی کے جو سارے فیزز ہوتے ہیں نا، اس میں آپ احتیاطیں جتنی بھی کر لیں، اب کیا کر لیں گے، آخر میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کی۔ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے سپورٹر کون ہے، آپ کی بیک پہ کون ہے، سارے معاملات میں صحیح ہوتا ہے، ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک آدمی ضرور چاہیے ہوتا ہے جو ہماری سنے، جس سے ہم اپنی باتیں کریں، جس کے سامنے ہم اپنے پرابلمز بتائیں، جو ہمارا خیر خواہ ہو، جو ہمیں پتا ہو کہ ہماری بیک پہ کھڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ ہی پہ مومنین کو توکل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، ایک وقت تو ایسا آئے گا نا، اس وقت کیا ہوگا؟ 2 لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ انسان دیکھے گا ادھر ادھر کہ 2 لوگ کون سے ہیں۔ پہلے وہ ان لوگوں کو پکارے گا جو بڑے بنتے تھے، کسی کو بزرگ کو عبادت شروع کر دی، کسی کو پیر بنا لیا، آباء و اجداد کی ماننا شروع ہو گئے، تو انسان چاہے گا کہ جو میری غلطیاں نا میں اس کے اوپر ڈال دوں، اور وہ کہے گا کہ تم تھے نا، تم نے ہمیں غلط بہکایا تھا نا، تم نے ہمیں غلط گائیڈ کیا تھا نا۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں معلوم ہوتا تو ہم خود سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو وہ تو ہاتھ اٹھا لیں گے۔ پھر انسان دوسرا شکار ڈھونڈے گا اور وہ پھر شیطان سے کہے گا، شیطان سے کہے گا کہ تم ہی تو ہو، تم نے ہی تو مجھے بہکایا تھا۔ تو شیطان کیا کہے گا، میرا زور تھوڑی تھا تمہارے اوپر، میں نے کوئی ہاتھ تھوڑی اٹھایا تھا تمہارا، میں نے کوئی قدم تھوڑی اٹھائے تھے تمہارے، وہ تو تم خود تھے، میں نے تو صرف ایک ذہن میں تمہارے خیال ڈالا تھا، میرا زور تمہارے اوپر نہیں تھا۔ تو ایٹ دی اینڈ جو رسپانسبلٹی اٹھانی ہے نا اپنی، وہ اب خود ہی اٹھانی ہے، آپ کسی اور کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کلمہ طیبہ ایک شجر ہائے سایہ دار ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد ہے اللہ کا رجوع، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب انسان اپنے آپ کو باقی ساری بندگیوں سے آزاد کر کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ بس اب میں ہوں، میرا رب ہے اور اس کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ ایک سایہ دار درخت ہے جس کی شاخیں پھیلتی ہیں پھیلتی ہیں پھیلتی ہیں اور سب مستفید ہوتے ہیں۔ اس ایک راہ پہ قدم رکھنا ہوتا ہے، یہ صرف دیتا ہے، لیکن اگر کلمہ خبیثہ یعنی اگر اللہ کے انکار پہ کوئی بنیاد رکھی جائے، انتہائی کمزور بنیاد، اور اس کی جو شاخیں نکلتی ہیں جو سب کی زندگیاں افیکٹ کرتی ہیں ہر لحاظ سے، تو وہ کلمہ خبیثہ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے نا کہ زندگی کی مختلف چیزیں ٹھیک ہو جائیں، میں چاہ رہی ہوں کہ باہر انصاف ہو جائے، میں چاہ رہی ہوں امن ہو جائے، میں چاہ رہی ہوں پریشانیاں نہ آئیں، میری ذاتی زندگی بھی آسان ہو جائے، معاملات بھی بہتر ہوں، اتنی طلاقیں بھی نہ ہوں، خاندان کے اندر بھی معاملات ٹھیک ہوں، سب کے دل بھی ایک دوسرے سے صاف ہوں، مجھے کوئی ناگوار بات سننی بھی نہ پڑے، میرے بچے گھر سے باہر جائیں تو سیف ہوں، خدا نخواستہ میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکوں، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ اس معاشرے میں وہ نظام قائم ہو جو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، پھر اس کی افادیت سارا زمانہ دیکھے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کی دعائیں، حضرت ابراہیم نے وہی ساری دعائیں مانگی ہیں جو کہ ایک دائی کے دل سے، دین کو پھیلانے والے فرد کے دل سے نکل سکتی ہیں۔ پہلے یہ اپنی اولاد کے لیے،
ہمارے لیے اس جگہ کے لیے کہ اے اللہ اس وادی کو بت پرستی سے بچا، لوگوں کو اس کا مشتاق بنا کہ لوگوں کو شوق پیدا ہو، اور ہم آج تک دیکھتے ہیں کھانے کو پھل دے، نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی، میرے والدین و مومنین میں سے بھی ان کی مغفرت فرما. یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو دل کی تڑپ کے ساتھ نکلتی ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ یہ قرآن انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں. یہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ لوگ اپنی غفلت کی زندگی سے سمجھ کی زندگی کی طرف آ سکیں. آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کا سوال کیا ہے. آج کا سوال بہت ہی آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ سورہ رعد میں ابتدا میں کائنات کی کون کون سی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے. بالکل شروع کی آیات دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں ہمیں کہا ہے کہ ہم کائنات میں ان کو دیکھیں. جب آپ مجھے بتا دیں گے پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. آج کی جو ہماری دعا ہے اس سپارے میں 2 دعائیں آئی ہیں. ایک جملہ ہے اصل میں تو، لیکن وہ بڑا ہی پیارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس میں حضرت یعقوب جب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی ہر پریشانی اور ہر غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں. اور دوسری بھی اس کے اندر آئی تھی جو ہمیں دعا یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنائے، اور اللہ سارے مومنین کی، ہماری، ہمارے والدین کی اور دیگر تمام مومنین کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.